अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज बात करेंगे फ़लस्तीन और गज़ा के मुस्तक़बिल पे। इब्राहम अलायंस जो है उसकी बारीक वारदात और उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी। बेस लाइन के तौर पर मैं सूरह हज की वर्स नंबर 22 आपके सामने रखना चाहूँगा। पॉलिसी मेकिंग है, जब भी आप कोई अलायंस बनाते हैं, इंटरफेथ डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं, तो इससे बढ़कर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्ट्राइन जो कुरानिक पर्सपेक्टिव में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है उसको तो हम नहीं छोड़ सकते। वही हमारी पॉलिसी है, वही मदीना सानी यानी पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए, हमारे इदारों की पॉलिसी होनी चाहिए। वो डिवाइन पॉलिसी क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाया, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरजिन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम वसम्माकुमुल मुस्लिमीन। बड़ी इंपॉर्टेंट ये वर्स का जो ये फेज़ है बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाई अलन्नास फ़अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का वअतसिमू बिहब्लिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जुल्म के ख़ात्मे और अमन के क़याम और तक़रीब इंसानियत के लिए अल्लाह की राह में जिहाद करो। तो मुसलमान का जिहाद जुल्म के ख़ात्मे के लिए है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस के लिए है, सैंटिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए है। 3 पर्पसेस जिहाद के इस आयत में ज़िक्र हो गए। इसके रोशनी में अपना आईना देखें और सहूनियत का भी फिर लोगों को आईना दिखाएं जो हमें जिहाद को दहशतगर्दी से लेबल करते हैं। फरमाया कि जैसे जिहाद का हक़ है, इसने तुम्हें मुंतखब फरमाया, इसने तुम में दीन पर कोई तंगी नहीं रखी। ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा इससे पहले की किताबों में और कुरान में भी, ताकि तुम रसूल आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गवाह हो जाएं तुम पर, और तुम बनीनो इंसान पर गवाह हो जाओ। और नमाज कायम करो, ज़कात दो, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, वही तुम्हारा मददगार और कारसाज है। अब इस पर एक हदीस बयान कर दो। मुस्नद अहमद की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लम अबअस बिल यहूदिया वला बिन नसरानिया वलाकिन्ननी बुइस्तु बिल हनीफिय्यति समहा। मुझे यहूदियत ईसाइयत के साथ नहीं भेजा गया, मुझे तो साफ़ सुथरे दीन हनीफ के साथ भेजा गया है। भाईजान, इब्राहम अलायंस बनाने वालों से मैं सिर्फ एक वन लाइनर इस आयत और हदीस की रोशनी में बता दूं, मिल्लत हनफियत स्टेट दीन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसरानी थे, वो मुसलमान थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारा नाम मुसलमान रखा, कुरान में मुसलमान है। और मिल्लत हनफियत का एक्सपेंडेड वर्जन जो है वो कुरान है। अब बात होगी कुरान पे होगी, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत और उस दीन का आखिरी वर्जन है। अब लीडरशिप पे बात होगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा पे बात होगी जो ख़ातमुल अंबिया हैं। अब सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा पे बात होगी। अब बात होगी जब तो मोहम्मदी अलायंस पे होगी, जिसकी बुनियाद मुआख़ात मदीना है, मीसाक मदीना है, खुतबा हुज्जतुल विदा है, जहाँ से मैग्ना कार्टा अपनी ह्यूमन राइट्स और यूएनओ अपनी क्लॉजेस जो है वो डिराइव करता है। अब बात होगी इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी पे, जो मीसाक मदीना की रोशनी में होगी। तो लिहाजा मुसलमानों के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए मोहम्मदी अलायंस काफ़ी है, जो कुरान की सूरत में मौजूद है, सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा की सूरत में मौजूद है, खुतबा हुज्जतुल विदा ह्यूमन राइट्स की सूरत में मौजूद है, मुआख़ात सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑर्डर की सूरत में मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसके अंदर सारी माइनॉरिटीज़ के राइट्स प्रोटेक्ट हैं। हमें इस बेस लाइन को आगे बढ़ाना है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर डिस्कस करने के लिए हमने जिस मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट को दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीन के नामवर सहाफ़ी, फ़लस्तीन फाउंडेशन के चेयरमैन, गज़ा को कई दफ़ा रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक तवाना आवाज़ है मज़लूमियत की, मेरी मुराद जलाल अल फर्रा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर, नामवर सहाफ़ी, जिन्होंने हिंदुत्वा को गंगा और जमुना की मौजों की नज़र किया, उन पे मीडिया पे बैठ के, मेरी मुराद हसन अल अरबी साहब। बहुत शुक्रिया हसन भाई आपकी आमद का। मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट, जाना पहचाना चेहरा, डॉक्टर शादिया चीमा साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों की इजाज़त से जलाल अल फर्रा साहब से आगाज़ करते हैं। जलाल भाई, ये बताएं
کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر، ایوانکا کے جو ہسبینڈ ہے، 2020 میں انہوں نے 100 پیجز کی ایک بک تقسیم کی تھی. آپ کو پتہ ہے یو اے ای میں ایک کنونشن ہوا تھا، اس کو سمپوزیا کا نام دیا گیا. لیکن جیرڈ کشنر کہتے ہیں البانیہ کوسوو کی طرح وہاں پہ ہم جیسے ادھر پراپرٹی کا کاروبار شروع کیا. غزہ کا ساحل جو ہے بڑا قیمتی ہے، تو فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کر کے وہاں پہ بڑے بڑے اپارٹمنٹس، ٹورزم انڈسٹری کھولنا چاہتے ہیں. تو آپ مالک ہیں غزہ کے، فلسطینیوں کے ریپریزنٹیو ہیں، کیا 1,00,000 لاشوں پہ آپ کو پراپرٹی کا یہ کاروبار اور الائنس منظور ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، غزہ اور فلسطین ایک کیک نہیں ہے، کیک. ہر کوئی اس کو کاٹ کر اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، چاہے وہ کشنر ہو، فینکا کا جو شوہر ہے، چاہے وہ ٹرمپ صاحب ہیں، چاہے وہ نتنیاہو صاحب ہیں، چاہے ہمارے عرب بھی ہیں. تو ہر کوئی اس کیک میں سے کوئی نہ کوئی حصہ لینا چاہ رہا ہے. اور مختلف تجاویز، جیسا آپ نے فرمایا کہ جی اس وہاں پر جو ہے ایک ریل اسٹیٹ کا انہوں نے وہ منصوبہ بنایا. اب شاید آپ نے دیکھا جب سے یہ کیا نام ہے ٹرمپ آئے ہیں تو غزہ کے بارے میں کئی تجاویز انہوں نے پیش کیے ہیں کہ میں اور سب سے پہلا یہ جواب تھا کہ میں ان کا پہلا یہ بیان تھا کہ میں غزہ پر کنٹرول کروں گا زوری زبردستی. اس کے بعد یہ بیان آیا کہ جی میں غزہ خرید لوں گا. ارے کو تمہیں بیچے گا کون ہے، پاگل کا بچہ؟ ہم مالک ہم بیٹھے ہیں، آپ کو تمہیں 1 انچ غزہ کے اندر بیچے گا کون ہے؟ ہم نے تو ہر 1 انچ کے لیے ہم نے لاشیں ہم نے خون، مطلب وہ یہ خون دیا ہے، تو ہم آپ کو 1 انچ نہیں دیں گے. اچھا، جب ان کا بس نہیں چلا تو ابھی ایک نئی کہانیاں شروع کر دیا کہ جناب وہاں پر ہم اس کے بعد یہ ایک تیسری یہ آپشن آیا کہ غزہ کو ہم ری بیلڈ کریں گے، دوبارہ نو تعمیر کر کے فلسطینیوں کو باہر ملک بیچ کے ٹیمپرری مصر میں کچھ اردن میں، اور پھر ہم غزہ کو بنا کے پھر فلسطینیوں کو واپس کریں گے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ فلسطینی جو غزہ کے عوام خاص طور پر یہ اتنا ضدی ہیں اور اتنا مضبوط ہیں اور اتنا صابر قوم ہے، یہ بدتر قوم ہے، اتنا آسانی سے آپ ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، اتنا آسانی سے وہ ہار ماننے والے نہیں ہیں. ابھی بھی دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے دنیا کو بھی پتہ ہے، میرے خیال میں شہادتوں کی تعداد 70,000 سے اوپر کراس کر چکا ہے. جو فگرز 70,000 سے اوپر، ہاں سر، جو دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو فگرز ابھی انٹرنیشنل میڈیا میں بتایا جا رہا ہے وہ 56,000 ہے، 56,000. ٹھیک ہے، یہ 1-2 سال کے پیریڈ میں، یہ اس 21 مہینے کے اندر ہے. لیکن 22,000 سے لے کر 25,000 تک اس وقت ابھی بھی لاشیں ہیں جو ملبہ کے نیچے. غزہ کو آپ دیکھیں گے نا تو غزہ پورا ایک کھنڈرات ان ہے. انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے جو ملبے کے نیچے ہے، اور ادھر کہہ رہے ٹورزم بنا. یہ سوال مجھ سے آپ کیوں کر لیں؟ آپ امت مسلمہ سے کر لیں نا. آپ کی امت مسلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شفاعت کی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیں آپ. کیا وہ گونگے بہرے ہیں؟ یہ قرآنی آیات ان سے پوچھا نا امت مسلمہ سے. ہوا سماکم المسلمین، انہیں نہیں پتا؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. کاش ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام میں مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. میرا ایک جواب تھا، پتہ کیا؟ مسلمان کو مسلمان بننا چاہیے. واہ، مسلمان کو مسلمان بننا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اب کیا میں آپ سے آج آپ 1 منٹ کے لیے ذرا میں میزبان بنتا ہوں اور آپ میرا مہمان ہیں. کیا آپ کو واقعی میں نظر آ رہا ہے کیا اسلام مسلمان ہے؟ کہیں نظر آ رہا ہے کہیں بھی؟ اسلام ہے، مسلمان غائب ہیں. تو کدھر ہے سر؟ کچھ بھی نہیں ہے. باقی یہ جو کشنر ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، سر میں ایک بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں ایک بات کہوں گا، میں ایک بات بولوں. لاوارث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی وارث نہ ہو. کوئی وارث نہیں. اچھا، اللہ رب العزت نے کئی آیتوں میں یتیم کے لیے کیوں حکم دیا ہے کہ یتیم کو محبت دو، یتیم کا خیال کرو، یتیم کو بھی دو، اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یتیم کا حق بھی نہیں کھائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ یتیم کمزور ہے، کیونکہ باپ سربر نہیں ہے، ماں سربر نہیں ہے، تو ہم ہیں یتیم.
فلسطینی عوام یتیم، ہمارے اوپر ہمارے سر پر کوئی نہیں ہے. اس لیے اب کا سوال کا جواب آیا، اس لیے کہ جو کوشنر، نیتنیاہو دہشت گرد، ڈونلڈ ٹرمپ جو چاہے وہ کرتے رہیں گے. غزہ کے اندر ہے، فلسطینیوں کا ساتھ ہے، قبضہ بھی کریں گے، قتل عام بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. اور یہ سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں نا ابھی 60 دن کی، لکھ لے مجھ سے. آج کیا تاریخ ہے؟ 10 جولائی ہے نا، 12-13 جولائی ہے. آپ لکھ لے آج مجھ سے، یہ 60 دن کا جو سیز فائر ہے یہ پھر اس کے بعد پھر ہوگا، یہ جنگ آغاز ہوگا. قتل عام کرتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب، اس لیے کہ ہم یتیم، ہماری سربر کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ایک آخری جملہ بتاؤں، اور یتیم ہونے کا ثبوت، آپ کو ثبوت تو بہت ہے لیکن میں آپ کو ایک ثبوت دیتا ہوں. جب 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تھا، اگلے دن جو بائیڈن دہشت گرد جس کو کینسر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا بس ایک نظام تھا. جو بائیڈن اس وقت تقریباً تیسرا یا چوتھا دن آیا ہے اسرائیل، اور کیا کیا ہے؟ گلا لگا کے نیتنیاہو کو، دہشت گرد اسرائیل کا جو ناجائز ریاست کا وزیر اعظم کو گلا لگایا. اور انہوں نے کہا ہے کہ پریشان نہیں ہو، میں آیا ہوں. سوال، ہمیں کسی نے گلا لگایا ڈاکٹر صاحب؟ یہی میں سوال پوچھتا ہوں. ہمیں ایک پانی کا گھونٹ پہنچایا ہے؟ اب آپ امت مسلمہ کے جو باتیں کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب، جتنا اس وقت میری عوام، غزہ کے عوام کو نفرت ہے امت مسلمہ سے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں یہی، احمد حسن العربی صاحب، ایموشنز، جذبات برحق ہیں ان کے. جو کیفیت اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ہے، جو الائنس واردات باریک ڈالنے جا رہی ہے، کوئی بات سینسر نہ کریں جی بالکل نہیں ہوگی، ورنہ دوبارہ میں نہیں آؤں گا. نہیں، آپ واحد، میں بتاؤں آپ کو، سنو ٹی وی، مدینہ ثانی، آپ کے ساتھ میرے پوڈ کاسٹ ہوئے، ایک لفظ آپ کا وائرل ہوتا ہے. آپ نے کہا ہم یتیم ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بالکل یتیم ہے. ہمارا علماء کو ایک 20 مہینے کے بعد، ہمارا علماء کو 20 مہینے کے بعد یاد آ گیا فتویٰ دینے کی. بالکل غلط جب غزہ ختم ہو چکا تھا، جب غزہ میں کچھ بچا ہی نہیں ہے، جب 70,000 سے زیادہ شہادت ہو چکی ہے، جب بیت المقدس قبل اول کا بھی حرمتی 1000 بار ہو چکی ہے، جب ہمارا علماء کو فتویٰ دینا یاد آ گئے. احمد حسن العربی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بات سیدھی آپ کی کورٹ میں. جی دیکھیں، جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، بالکل اس میں 100% اگری کرتا ہوں. ہر مسلمان 100% اگری کرتا ہے. اور غزہ کا جو ایشو ہے، جو فلسطین کا مسئلہ ہے، وہ صرف غزہ کا نہیں ہے، وہ پوری امت کا ہے. اس کی ذمہ داری بھی پوری امت پہ ہے، اور اس کا جواب بھی پوری امت سے لیا جائے گا، اور اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پوری مسلم دنیا غزہ کے ساتھ کھڑی ہے. حکومتیں کیا فیصلہ کر رہی ہیں مسلم ورلڈ کی، مڈل ایسٹ کی، وہ ان کا ایک اکاؤنٹیبلٹی ان کے ساتھ ہے. اور ظاہر ہے کوئی بھی زیرو آدمی جو دل رکھتا ہے، جس کے اپنے گھر میں بچے ہیں، جو تھوڑا سا بھی انسان ہے، وہ نہیں برداشت کر سکتا جو غزہ میں ہو رہا ہے. انسانی تاریخ میں اس سے بڑا جینوسائیڈ نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا. کون سا ایسا ظلم، کون سا ایسا ٹارچر ہے جو کتابوں میں لکھا ہو، جو تاریخ میں کبھی ہوا ہو، اور وہ اس پچھلے 21 مہینوں میں غزہ میں نہ ہوا ہو؟ کون سا ایسا ظلم، کون سی ایسی باربرزم ہے جو غزہ کے اوپر نہیں ڈھایا گیا؟ بچوں کی شہادتوں سے لے کر، ہم ہر مسلمان کو غزہ کے شہید ہونے والے جو بچے ہیں، اس میں اس کو اپنے بچے نظر آتے ہیں. اور میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے غزہ کے اندر، میری بھی بیٹی ہے، مجھے بھی غزہ میں شہید ہونے والے ہر بچے کے اندر اپنی بیٹی نظر آتی ہے. لیکن غزہ کا جو معاملہ ہے، وہ ہمیں، غزہ میں جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کے لیے، انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، دنیا میں جتنی بھی وارز ہوئی ہیں، اسرائیل تو بہت کولڈلی غزہ کے اندر جینوسائیڈ کر رہا ہے. وہ ایموشنز کے ساتھ اس کو ہینڈل نہیں کر رہا، وہ غصے کے ساتھ ہینڈل، وہ ایموشن بالکل جو ہے کولڈلی وہ جینوسائیڈ کیری آؤٹ کر رہا ہے، ٹوٹل اسٹریٹجی کی بیس کے اوپر، پالیسی کی بیس کے اوپر. اور غزہ کے مسئلے کا جو سلوشن ہے، اس میں مسلمان دنیا کو بھی اسٹریٹجی اور پالیسی کی ضرورت ہے، اور بہت کولڈلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
آپ اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں ابراہیم اکارڈ کی یا 2 اسٹیٹ سولوشن کی، ان ساروں کو سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس آف مڈل ایسٹ. غازہ ہیز بیکم اے جیو پولیٹیکل ریالٹی جو کہ اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ جس میں پچھلے 21 سالوں میں، پچھلے 21 مہینوں میں انہوں نے اسرائیل کی جو ریاست، جس کے پیچھے ویسٹ بھی کھڑا ہے، جس کے پیچھے امریکہ بھی کھڑا ہے، جس کے پیچھے پورا یورپ بھی کھڑا ہے، جس کے پیچھے زائونسٹ کھڑے ہیں، انہوں نے اس ریاست کی جس کو ہمارے جو اسپیکر ہیں پاکستان کی اسمبلی کے، انہوں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو ریاست بھی نہیں کہتے، ہم اس کو ٹیررسٹ اینٹی کہتے ہیں. جی اس ٹیررسٹ اینٹی کی تمام تر طاقت کے باوجود اس کی بنیاد ہلا دی ہے. اینڈ رائٹ ناؤ اسرائیل از دا موسٹ ہیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ. نیتن یاہو از دا موسٹ ہیٹڈ پرائم منسٹر ان دا ورلڈ. اور اب ایکویژن کے اندر تبدیلی یہ آئی ہے کہ امریکہ کے اندر بھی فسادات ہے، امریکہ کے اندر اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، امریکہ کے اندر پولیٹیکل جو ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ بہت تیزی سے ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہیں. امریکہ کے اندر ایک آواز بہت طاقتور ہو گئی ہے کہ امریکہ کو مڈل ایسٹ کی جنگوں سے یا دنیا میں کہیں پہ بھی اسرائیل کی جنگوں سے نکلنا پڑے گا. اور اب وہ ایکویژن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسا ماڈل اسرائیل کو دے دے کہ جس میں اسرائیل اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو بھی اچیو کرے اور امریکہ کو جنگ بھی نہ کرنی پڑے. اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو باگ ڈاؤن کر کے رکھے مڈل ایسٹ کی جنگوں میں، بیکاز دا اسرائیلیز نو کہ امریکہ کے بغیر وہ اپنا ایکسپینشنزم اچیو نہیں کر سکتے. لیکن ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں ابراہیم اکارڈ کی، 2 اسٹیٹ سولوشن کی، وہ ساری کی ساری وہ ہیں شرائط جو نتن یاہو کی یعنی اسرائیل کی اور امریکہ کا نیریٹو ہے. ٹھیک ہو گیا. اس سے حسن بھائی زیادہ میں پاور، جی میں ڈاکٹر آپ صاحب میں بس جی کمپلیٹ کر لوں، اس میں سب سے زیادہ جو پاورفل فیکٹر ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا آگے چیزیں کدھر جائیں گی، وہ غازہ کے لوگ ہیں. غازہ کے لوگوں کے اوپینین کو بھی کوئی ڈسکس ہی نہیں کر رہا، اور جی جب تک ان کا اوپینین ڈسکس نہیں ہوگا کچھ کنکلوژن نہیں ہو سکتا. جی حسن العربی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر شادیہ چیمہ یہ بتائیے، جلال الفلاح صاحب، احمد حسن العربی صاحب کا ورژن اگر میں سم اپ کر کے آپ کے سامنے رکھوں، غزہ کی اوپینین میٹر کرتی ہے. وہ مواطین ہیں، ان کا وطن اصلی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابراہیم اکارڈ اور پھر نیتن یاہو کی ٹرمپ سے جو گفت و شنید ہے کہ نہ وہ فلسطینی پولیس رکھ سکتے ہیں، نہ فوج ہوگی ان کی، نہ کوئی ان کے گروپس ایسے ہوں گے. وہ جو ہے وہ ایک بالکل بند گلی میں اسرائیل کے رحم و کرم پہ ہوں گے. وہاں پہ ٹورزم، امریکن انڈسٹریز، اسرائیل جو کرے کر سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 2 نیشن تھیوری تو سولوشن ہے ہی نہیں. ٹرمپ صاحب جو بیان کر رہے ہیں، ابراہیم اکارڈ وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک واردات ہے، ایکسپینشن آف گریٹر اسرائیل ہے. ابھی جو برطانوی نیوز ایجنسی رائٹر کی ایک رپورٹ آئی ہے، وہ میں اس کی روشنی میں آپ سے سوال کروں گا کہ اسرائیل 54,000 الٹرا آرتھوڈاکس یعنی انتہائی مذہبی قسم کے جو طلباء ہیں ان کو فوج میں شامل کرنے جا رہا ہے کہ ان کو الٹرا نیشنلزم سکھائیں، تلمود کا لٹریچر ان کو بتائیں کہ آپ کا دشمن کون ہے. تو یہ الٹرا سیہونزم جو ہے وہ اب ملٹری میں بھی آ رہا ہے آہستہ آہستہ. تو اس پرسپیکٹو میں آپ کیسے دیکھتی ہیں فیوچر کو؟ دیکھیں، الٹراز جو زائنزم ہے یہ تو آلریڈی ان کی ملٹری میں ہے. ان کے اپنے ریلیجیس سکولز ہیں جس کے اندر وہ یہ تعلیم دیتے ہیں، جس میں تورات اور انجیل جو ہے اس کو ملا کر اس کے سلیکٹڈ پورشنز جو ہیں جس میں اسرائیل جو ہے وہ اور اسرائیلی جو ہیں وہ چوزن لوگ ہیں. ریسنٹلی آپ نے ٹکر کارلسن کا ایک انٹرویو بھی دیکھا ہوگا جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اسرائیلیوں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ چوزن پیپل ہیں. تو ٹکر کارلسن نے کہا کہ کیا وہ چوزن پیپل اور اسرائیل وہی ہے جو نیتن یاہو چلا رہا ہے؟ تو آگے سے اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو آپ کا ہماری ڈسکشن بہت پھیلی ہوئی ہے، آپ کا سوال بھی جو ہے وہ ملٹی لیئرڈ ہے. اس میں ابراہیم اکارڈ ہے، غزہ کے لوگوں کی آواز ہے. اب غزہ کے لوگوں کا قصور یہ ہے کہ وہ 85 more than 85% وہ انڈیجنس لوگ ہیں جن کو اسرائیلی سیٹلرز نے ان کی آبائی جگہوں سے نکال کر یہاں پہ کانسنٹریٹ کیا ہوا ہے. اور یہ ایتھنک جو ہے کلینزنگ اس لیے اسرائیلیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ڈیموگرافک میں پھر یہاں پہ پیور جو جوز جو وہ خود کو سمجھتے ہیں وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب غزہ کی پاپولیشن کو ختم کر دیا جائے. اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ٹھنڈے طریقے سے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں بار بار. اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر غزہ کا ہر بندہ غزہ کا ہر بندہ دہشت. غزہ کے ہمیں صرف 2 ہی تصویریں ہمارے فیوچر میں ہیں. ایک کہ غزہ جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے
ملبے کا ڈھیر ہوگا، اور 2 غزہ کے اندر کوئی بھی غزہ کا بندہ نہیں ہوگا۔ اب فلسطینیوں کو انہوں نے ریٹوریکلی غازنز بھی کہنا شروع کر دیا کیونکہ لفظ فلسطین سے ان کو بہت نفرت ہے۔ تو غزہ کے ایک سائٹ کیمپ آلریڈی بننا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اس کانسنٹریشن کیمپ میں غزہ کی پاپولیشن کو دھکیلا جائے گا، جہاں پہ بایو میٹرکس ہوں گے اور پھر ان کو وہاں پہ سٹارو کرنے کے بعد، ان کو ٹارچر کرنے کے بعد ان سے والنٹیرلی یہ کہلوایا جائے گا کہ یا تو آپ یہاں سے چلے جائیں یا پھر آپ رہیں تو یہیں پہ رہیں اور مریں۔ اور میں اس بات کو بہت بروٹلی ان ساری باتوں کو اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ سب ہو رہا ہے ہمارے ایموشنل ہونے سے یا ہماری سمپتھی سے، وہاں پہ کسی حالات میں کوئی فرق نہیں ہو رہا۔ ابراہیم اکارڈ جو ہے جو کا تو موجود ہے۔ ابراہیم اکارڈ میں جو الٹرا زائنزم ہے اور ایونجیلک جو کرسچنز ہیں ان کا کمبینیشن ہے نا، وہ دونوں مل کر عیسائیت اور یہودیت کو ملا کر کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو بھی اس کے اندر ایڈ کیا جائے اور ایک سازش کے تحت ایک ابراہیمی مذہب جو ہے وہ بنا دیا جائے جس کا سورس جو ہے وہ اسرائیلائٹس جو ہیں، جو پروکلیمڈ اسرائیلی ہیں بنی اسرائیل کے، وہ وہاں پہ اس کو کریں۔ تو ان ساری باتوں میں ابھی صاحب فرما رہے تھے کہ مسلم امہ کیا کر رہی ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مسلم امہ جو بالکل غزہ کے پڑوس میں ہے، الجولانی الشرع جو ہے HTS، وہ باقاعدہ اب یہ بات ہو رہی ہے ویسٹرن میڈیا پہ کہ جولانی جو ہے وہ لیبنان پہ اٹیک کرے گا اور اپنی جو اس کی HTS کی فورسز ہیں، اور ساتھ میں عراق، لیبنان اور جارڈن انکلوڈنگ جو غزہ اور وہ سارا ایریا ہے اس کو انکلوڈ کر کے یہ اپنی طرح کی ایک ہاشمہ کو پھر دے دیا جائے گا اسرائیلیوں۔ تو یہ ہے گریٹر ایجنڈا جس پہ عمل بھی شروع ہو گیا ہے کہ HTS کے جو وہ تکفیری اور اپنے جو ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، وہ جو ہائرڈ گن ہے، وہ لیبنان میں انہوں نے اٹیک شروع بھی کر دیے ہیں۔ تو اب وہاں پہ ہوگا یہ کہ لیبنان، جارڈن، سیریا اور عراق، اگر آپ HTS کا یا سیریا کا نیا جھنڈا دیکھیں تو اس میں بھی ریڈ اور گرین وہ جو 3 سٹارز ہیں وہ وہی ہاشمائٹ جو ریاست ہے اس کے، وہ عراق، جارڈن اور سیریا کو آپ ملا لیں تو یہ تینوں وہی بنتے ہیں، اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہمارے ایموشنل ہونے سے اس میں سے کچھ بھی نہیں رک رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ فتوے بھی دیے جا رہے ہیں، میں کوٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں، کہ اس وقت فلسطینیوں کے لیے جہاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا ہے۔ تو مسلم امہ پتہ نہیں کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے جہاد کا وقت کب آئے گا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا ذرا، جہاد کا وقت ہے جو آپ جہاد کے معاملے میں وہ کسی کا کوٹ کر رہی ہیں، کسی نے دیا ہے فتویٰ۔ میں یہی کہتی ہوں کہ نہیں، وہ جس نے بھی کہا ہے نا کہ ان کو ذرا بتائے، ان سے پوچھئے نا کہ جہاد پھر کب واجب ہوتا ہے، ہمیں تو کون سا آیت دکھائے یا کوئی حدیث۔ جہاد تب واجب ہوگا جب ابراہیم اکارڈ پہ عمل ہو جائے گا اور غزہ پورے کا پورا خالی ہو جائے گا۔ غزہ کی ہم نے اب 70,000 کی بات کر رہے ہیں، ابھی کتنے لوگ اس ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہیں ابھی تو، اور کتنے، ایک رپورٹ ہے کہ کتنے بچے ہیں جو کہ مسنگ ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کہیں ٹریفک ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کہیں پہ ان کے آرگن جو ہیں وہ نکال لیے گئے ہیں، وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسنگ ہے، جو انڈر ایج بچوں کی۔ تو اگر ابھی بھی ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، اور کچھ نہیں کرنے سے مراد ریٹوریکلی کچھ نہیں کرنا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو سیریا کی گورنمنٹ جو ہے وہ سٹے کر سکتی تھی، وہ ایک بفر زون تھا۔ اگر ہم چاہتے تو اور ادھر سے جو ہے وہ حزب اللہ کو بات ہو رہی ہے کہ اس کو ڈس آرم کر دیں۔ اگر ہم چاہتے تو جارڈن کے وہ جو پپٹ کنگ ہیں وہ کچھ کر سکتے تھے، جو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، اسی کو ہم کیری کریں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ غزہ کی بات ہو رہی ہے اور غزہ پہ ابھی میں کیلکولیشنز دیکھ رہا تھا، میرے ذہن میں آ گئیں۔ سنو نیوز HD نے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں پورے میڈیا پہ سب سے زیادہ 22 پروگرام غزہ پہ کیے، 7 پوڈ کاسٹ ہیں، اور 50 کے لگ بھگ ولاگ صرف غزہ پہ موضوع پہ تھے۔ میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے، یہ ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں، دعویٰ نہیں ہے۔ جب تک سینے میں خون کا آخری قطرہ ہے، جتنی طاقت ہے زبان کے ذریعے، قلم کے ذریعے، پرامن جد و جہد، آپ کی بات کرتے رہیں گے۔ میرا کل بھی انٹرنیشنل ایک آرٹیکل جو ہے غزہ کے موضوع پہ میں نے لکھا، تو جو ہماری آواز ہے
آپ خود کو لاوارث نہ سمجھیں. میں ڈاکٹر صاحبہ کی موجودگی میں، احمد حسن العربی کی موجودگی میں ایک بات کہہ دوں کہ جو آپ کسی فتوے سے نہ گھبرائیں. ہمارے لیے فتویٰ ہے قرآن. میں آیت سنا دوں، اس سے بڑا فتویٰ نہیں ہے. ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین والرجال والولدان والنساء یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعلنا من لدنک سلطانا وجعلنا من لدنک نصیرا. یہ قرآن میں ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے. ان لوگوں کی مدد کے لیے مستضعفین کمزور ہیں، ولدان بچے ہیں، رجال مرد ہیں، نساء عورتیں. قرآن نے سب کی بات کر دی. جب وہ پٹ رہے ہوں تو تم کو کیوں ان کی مدد کے لیے نہیں نکلتے؟ اور ان کی دعا قرآن میں ہے. جتنے بھی حکمران ہیں ان کے ضمیر کو یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے، شعور پہ دستک دے رہی ہے کہ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مولا ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال اور ان کے ظلم سے نجات عطا فرما. جلال الفرا صاحب، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جب قرآن کی اس آیت کی روشنی میں نکلنا چاہیے تو پھر کسی فتوے کی گنجائش نہیں رہتی. یہ ڈیوائن فتویٰ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. ڈاکٹر صاحب، میری باتوں قرآن پاک اور نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق فتویٰ جہاد مسلمانوں پر 108 سال سے واجب ہے. واجب ہے. کتنے؟ 108 سال سے، جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے. بالکل. جب اسی 1917 سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. 1917 سے فلسطین کے اندر بیت المقدس کی بحرمت کیا جا رہا ہے. خلافت گئی، فلسطین گیا. جی ہاں بالکل. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فتوے ہیں یہ کوئی 21 مہینے پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی، کوئی 77 سال سے نہیں پہلے ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ 108 سال ہو گئے فلسطینیوں کا قتل عام. 108 سال امیجن کر لے. اور 108 سال میں جب امت مسلمہ کا یہ حال ہے تو پھر کیا توقع کریں گے؟ اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی ناظرین سے، آپ کی مہمانوں سے، کیا جب ہماری مسلمانوں نے ہمیں انصاف نہیں دلا سکے، جب ہماری عرب ہمیں انصاف نہیں دلا سکے، کیا ہم ابھی یورپ اور ٹرمپ سے اور نتنیاہو سے انصاف کا توقع کریں؟ ہم ان سے انصاف لے لیں، یا اقوام متحدہ سے، یا ادھر سے یا ادھر سے؟ جب ہماری اپنوں نے ہمیں انصاف نہیں دلا، جب ہمارا اپنوں نے پانی ہمیں نہیں پہنچایا، پانی، تو کیا ہے پھر؟ ہماری اپنی خون ہے یار. آپ نے 2 چیزیں مانگی تھی، پانی اور کپڑا. کفن کیا ملا آپ کو؟ کفن نہ. کیا لاشیں وہاں کفن کے بغیر پڑی ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا. آج میں آپ کے ناظرین کو بتاتا ہوں. بتائیں نا، آپ کھل کے بتائیں لوگوں کو، ضمیر کو جھنجھوڑیں. جو یہاں پہ ہوٹلوں میں، یہاں پہ آگے پیچھے اپنا کھانا پینا، مرغن غذائیں، لائف لگزوریس لائف، ان کا ضمیر جھنجھوڑیں ذرا، انہیں بھی پتہ چلے. جب ایک بار میں نے آپ کے پروگرام میں ایک جملہ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب میں نے کہا کہ امت مسلمہ سے میرا مطالبہ یہ ہے کہ اب ہمیں کفنیں پہنچا دیں. کھانا پینا خوراک پہنچانا میں تو ناکام ہو گئے، چلے کم سے کم یہ کفنیں تو پہنچا دے. پھر بھی نہیں پہنچایا، کفنیں بھی نہیں پہنچایا. اب ہمارے فلسطینی غزہ کے لوگ کس طرح اپنے بچوں کو دفناتے ہیں؟ خیموں کے جو کپڑے خراب ہو جاتے، جو پھٹ جاتا نا، اس میں لپیٹ کے ان کو دفنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی شاپ پر مل جاتے، اس کو لپیٹ کر دفناتے ہیں. یہ دیکھ کر امت مسلمہ کو شرم نہیں آتی ہے؟ میں یہ سوال کروں گا آج آپ سے اور امت مسلمہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں آپ، تو آپ کا دین، آپ کا ایمان، آپ کی غیرت، آپ کی حمیت کدھر گئی؟ یہ امت مسلمہ سے میرا یہ سوال نہیں ہے، یہ 21,36,000 فلسطینی جو غزہ کے اندر ہے، ان کا سوال ہے. احمد حسن عربی صاحب، بغیر سوال کے آپ کی طرف آتا ہوں، کیا کہیں گے؟ جی، اس پہ کسی کو کوئی کیا کہ اس میں انسان لاجواب ہے. جو غزہ کے اندر ظلم اور ہو رہا ہے اور اس پہ امت کی خاموشی. لیکن اس میں آپ کو شاید تھوڑا تعجب ہو، لیکن مجھے ایک امید کی، کیونکہ یہ تو ایک نیچر کا اصول ہے، خدا کا بھی پرنسپل ہے، قربانی رائے گاہ نہیں جاتی، اور قربانی کی انتہا ہو چکی ہے غزہ میں. یہ رات کا آخری پہر ہے.
اس سے زیادہ اور ظلم ہو نہیں سکتا، اور یہ آخری پہر ہے، اس کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے ایز این انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر کی بات کرتے ہیں تو مجھے اسرائیل کی ریاست کا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے، اور اس میں مسلم انشاءاللہ۔ ورلڈ کا، اسپیشلی مڈل ایسٹ کا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ خدا کی طرف سے حالات اس طرح کے دنیا کے بن چکے ہیں کہ امریکہ کے اپنے اندر فساد ہے، اسرائیل کا جو ہے وہ جو گراف ہے وہ جتنی تیزی سے نیچے گرا ہے، پوری دنیا میں اس وقت جو حکومتیں ہیں وہ اگر حکومتیں سپورٹ کرنا بھی چاہیں اسرائیل کو، ان کی عوام کی طرف سے ان کو اتنا پریشر ہے کہ وہ پبلکلی اوائڈ کرتی ہیں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا۔ ایک یہ ہمارا دشمن ہے، یہ جو بھارت ہے، صرف وہی کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ اوپنلی، اور دنیا کا کوئی ملک نہیں کھڑا ہوا۔ ایون امریکہ بھی ریلکٹنٹ ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے پہ، کیونکہ آج غزہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کون سی حکومت رہے گی، کون سی حکومت پاپولر ہوگی پوری دنیا میں، اور کون سی حکومت پاپولر نہیں ہوگی۔ سو حالات مڈل ایسٹ کے بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ مجھے اسرائیل کا وجود اس وقت خطرے میں نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے اسرائیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پوری دنیا میں بیشنگ ہو رہی ہے، جس طریقے سے امریکہ اپنی پاور ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کے مقابلے پہ جو دو طاقتیں اس وقت دنیا میں اوپر آ رہی ہیں، چائنا اور رشیا، وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مجھے یہ قربانی جو غزہ کے لوگوں نے دی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے آخری فیز میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صبح کا سورج طلوع ہوگا۔ اللہ قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ بس العربی صاحب کی باتوں پہ میں ایک جملہ کمنٹ کروں اگر جی جی اجازت بسم ہے۔ اللہ۔ اگر اس وقت غزہ کی عوام ثابت قدم ہیں تو آپ یقین کریں صرف یہ اللہ تعالیٰ کی اور قرآن پاک کی طاقت سے ہے، کیونکہ ہمارے عوام، غزہ کے عوام بار بار 1 2 3 آیتیں ہیں اور 2 3 چیزیں جو دہراتے ہیں، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، دوسرا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یقین کریں اس وقت میرے غزہ کے عوام کے اندر اگر صبر ہے، استقامت ہے، تو اللہ کی طرف سے ہے، باقی نہ ہی امت مسلمہ سے ان کو امید ہے، اور نہ امت مسلمہ سے ان کو کچھ توقع، اچھی توقعات ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی جو العربی صاحب نے فرمایا ہے نا کہ اسرائیل کا زوال نظر آ رہا، میں اس کا بالکل اختلاف کروں گا۔ میں تو کہوں گا اسرائیل کا زوال نہیں، اسرائیل کا مزید عروج ہو رہا ہے۔ جو امت مسلمہ کا حال میں دیکھ رہا ہوں، جو امت مسلمہ کا حال اور عربوں کا جو حال دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے گریٹر اسرائیل ابراہم اکارڈ، اس کا تو یہ ابراہم اکارڈ تو وہی ہے نا۔ میں ڈاکٹر شادیہ چیمہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ بتائیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نوبل پیس پرائز اور بہت ساری، ایک طرف تو جنگوں کی آگ لگاتے ہیں، سیز فائر کروانا، اس پہ نوبل جو ہے وہ پرائز بنتا ہے، یا ڈائیلاگ کر کے کانفلکٹ مکمل ریزالو؟ نہ غزہ ریزالو ہوا، ایران پہ چڑھائی کر دی، خود بھی بمباری کی، ایک طرف وہ ریئل اسٹیٹ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی، پیس کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اسلحے کی خریداری۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ان کی مینٹیلٹی، سائیکی کے بارے میں ذرا بتائیں، کیا چاہتے ہیں غزہ کا فیوچر؟ وہ کیا چاہتے ہیں یہ شاید ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ انٹینگلڈ ہیں بٹوین میگا فسٹرز ہیں، امریکہ فسٹرز اور اسرائیلی فسٹرز کے، اور پیسہ جو ہے وہ بے تحاشا ان لوگوں سے آیا ہوا ہے ان کی کیمپین فنڈنگ میں، جو کہ زائنسٹ ہیں، جو کہ مکسچر ہیں اسی ایونجیلک کرسچینٹی کا اور زائنزم کا۔ ایک یہودیت کی ایک قسم ہے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بہت اب بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہودیوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہودی خود اب بہت زیادہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو کرنے والے ہیں وہ ایک ایکسٹریم شیپ ہے عیسائیت کی، اور ساتھ میں ایک ڈیفارم قسم کی جو شاخ ہے یہودیت کی، وہ مل کر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور بہت پاور ہے۔ اور وہ ٹرمپ کا جو ہے، اب دیکھیں کہ ریسنٹلی وہ ٹرمپ ان کے ساتھ ڈنر بھی کرتے ہوئے، لنچ کرتے ہوئے نظر آئے نیتن یاہو کے ساتھ، اور پھر یہ بھی کہا ایک سوال پہ جب ان سے پوچھا گیا 2 اسٹیٹ سلوشن کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ دنیا کا عظیم ترین لیڈر جو ہے وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، کیوں نہ یہ سوال اس سے کیا جائے۔ ہاں یہی کہا ان سے پوچھو، وہ جواب دے۔ جلال صاحب انڈورس کر رہے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ وہی تو وہ عظیم ترین، یہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ ایک ملک، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اپنی ہی عوام کے سامنے کسی اور ملک کو عظیم ملک اور کسی اور لیڈر کو دنیا کا عظیم ترین لیڈر کہتے ہیں۔ اور عظیم ترین لیڈر جو ہے جس کو سٹیج 4 کا کینسر ہے، اس پہ آلریڈی اللہ کی مار ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے بہرحال ہم اس کی توقع بھی کرتے ہیں اور ہماری خواہش بھی ہے۔ تو وہ اس کے منہ سے آواز نکل نہیں رہی ہے، وہ دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے، اور اس نے اپنی چھٹلاہٹ میں صرف یہی کہا ہے
کہ میں دو اسٹیٹ کا سلوشن تو صرف یہ ہے کہ ہم تمام تر انتظامی امور جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. تو پھر تمام انتظامی امور اگر تم نے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ 70 سال سے ریزسٹنس کر رہے ہیں، جن کے گھر، جن کے باغ تم اجاڑ چکے ہو، اور جن پہ وہاں کے سفید جو ہیں یوکرینی، پولش اور رشین یہودی، جن کا اس علاقے کے انڈیجنس ہونے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جو کہ ذرا سا بحری جہاز میں سوراخ ہوا ہے تو چوہوں کی طرح بھاگتے ہوئے سائپرس پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ لوگ ان کو سڑکوں پہ پتھر اور انڈے مار رہے ہیں کہ اب کیا تم یہاں پہ اسرائیل 2.0 بنانے لگے ہو اتنی پراپرٹی خرید کر اس سائپرس میں آ کے، گریک سائپرس میں. تو یہی ان کا مقدر ہے، یہی وہاں پہ ہو رہا ہے. لیکن میں بالکل اس بات سے اتفاق کروں گی کہ اسرائیل جو ہے وہ ڈوبے گا ضرور، لیکن اتنی آسانی سے نہیں. آسانی سے نہیں. اسے جی میں جلال الفرا صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس ڈاکٹر شادیہ نے بڑا خوبصورت بریف کیا. اللہ کی مار ہے، سٹیج 4 پہ ہے، اور یہ جو یہودی ہیں انہیں ہر طرح سے مار پڑتی ہے، ادھر جا کے لا کے بسانا، اور پھر وہ کہتے ہیں ٹرمپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو کلوزنگ آپ کوئی میسیج دے دیں ہمارے پاس چند سیکنڈ. بس میں ایک ہی جملہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب، میں کسی چیز پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف کمنٹ کر کے آپ کے سامنے تھک گئے. بس ایک ہی جملہ کہوں گا، فلسطینیوں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر دروازہ، اقوام متحدہ کے دروازے، سیکورٹی کونسل کے دروازہ، OIC کا دروازہ، عربوں کا دروازہ، انسانیت کا دروازہ، سب دروازہ بند 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 بند. ایک ہی دروازہ ہے، وہ اللہ رب العزت کا، جو کبھی بھی بند نہیں ہوگا. بالکل ووکل ہونا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر شادیہ چیمہ، احمد حسن العربی صاحب، محترم جلال الفرا صاحب. کنکلوژن یہ ہے، جینیٹیکلی ماں کے پیٹ سے یہ جہاد کا، مزاحمت کا، یہ حریت کا استعارہ بن کے فلسطینی آتے ہیں. ان کی مزاحمت کو کوئی نہیں روک سکتا. اور ایک بات میں بتا دوں، جن لوگوں کے وہ گھروں سے نکالا جائے، قتل کیا جائے، ان کو محروم کیا جائے اپنی زمینوں سے، ان پر جہاد فرض ہوتا ہے، ان کے قریبی ممالک پہ فرض ہوتا ہے. یہ فقہ کا کنسنسس بتا رہا ہوں. قرآنک ورسز آپ کے سامنے کوٹ کی. غزہ کے ریپریزنٹیٹیو یہاں پہ بیٹھے ہیں. او بھائی جان، یہ ابراہم ایکارڈ جو ہے واردات ہے، ایکسپینشن ہے گریٹر اسرائیل کی طرف. اس کے راستے میں اگر کوئی بند باندھ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نظریے پہ بنا ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ، جس کی افواج کا موٹو ہے. آج ہندوتوا نے ہمیں گھیرا تو بنیانم مرصوص بن کے مارا. تو یہ اسرائیلی آپ کو کسی اور طریقے سے نشانہ بنائیں گے، پراکسیز کے ذریعے، مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے. وہ بہانہ ایران تھا، نشانہ پاکستان تھا. آنکھیں کان کھلی رکھیں، ہم ایک امت ہیں. خلافہ کو دوبارہ ریوائیول کریں گے، اسی میں ہماری بقا ہے. خلافت تھی تو فلسطین قائم تھا، خلافت تھی تو کشمیر کا قضیہ نہیں تھا، خلافت تھی تو مسلمانوں پر ظلم نہیں تھا، خلافت تھی تو عراق کھنڈرات کا ڈیر نہیں تھا، خلافت تھی تو غزہ کے مسلمان آزاد تھے، خلافت تھی تو سیریا آزاد تھا. یہ ساری ٹیریٹریز آزاد تھیں. خلافت ٹوٹی، نیشن سٹیٹ میں بانٹ دیا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جسد واحد بنے، اور جسم میں خون کے آخری قطرے تک ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جس کو اللہ نے آرٹ آف کمیونیکیشن دیا ہے وہ زبان کے ذریعے کرے، جس کو قلم دیا ہے وہ تحریر کے ذریعے کرے. اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کے رسول کو گواہ بنا کر اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں. ترجمان غزہ جلال الفرا، کہ تاکہ ہماری بھی حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے حقدار ہوں. ہم کل بھی غزہ کے ساتھ تھے، جو طاقت تھی آج بھی ہیں. اور اعلان کر رہا ہوں بمانگے دہل، اگر اجازت ہو ریاست کی طرف سے، جب ضرورت ہو غزہ کے مسلمانوں کی اعانت کی، خون دینے کی، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ جلال الفرا صاحب ہم حاضر ہیں. صرف زبان اور قلم سے نہیں، جسم کے آخری خون کے قطرے تک انشاءاللہ حاضر ہیں. غزہ مسلمانوں کا ہے، فلسطینیوں کا ہے، عالم اسلام کا ہے. اس پہ نہ قابض ہونے دیں گے، نہ چھیننے دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.